بالकुल ठीक अलहमदुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए, कनाडा उर्दू एसोसिएशन के लिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम था, बट यू टेक सम टाइम आउट एंड वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत लकी हैं। थैंक यू फॉर दैट। तो हम आपसे कुछ मकसद आज के इंटरव्यू का है कि हम जानना चाहते हैं कि हु इज डॉक्टर तारिक हैं कौन। आपने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है, और जो कि सब जानते हैं ऑलरेडी। हम जानना चाहते हैं कि आप हु आर यू एज ए लीडर, लाइक आप लीडर कैसे बने, क्या फॉर्मूला था, कैसे बड़े बड़े भले, और अभी जो आप हैं वो किन वजूहात की वजह से आप डॉक्टर तारिक हैं। सो पहला सवाल मेरा ये है, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आप बचपन में कहाँ कहाँ पैदा हुए, कैसे पले बड़े, कोई ऐसी यादगार जो आपकी मोमेंट हो, जो आपको याद हो, हमारे साथ शेयर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं लीडर नहीं हूँ। मैंने कभी अपने आप को ना लीडर समझा और ना मैंने कभी लीडर बनने की कोशिश की है, क्योंकि लीडरशिप के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो मेरे ख्याल में उस पर बहुत कम लोग ही उतरते हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज से मुझे याद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरे बचपन का ताल्लुक है तो मैं सवाबी से हूँ, और सवाबी में भी दूर दराज जो ना इलाका है, दूर अफ्ताजा इलाका जो है, गदून में एक गांव है जो कि महाबन पहाड़ है, उसके दामन में है। वह उस गांव का नाम उतला है। उतला का मतलब आप समझ लीजिए ऊंचाई पे है। एक तरफ हजारा डिवीजन है, दूसरी तरफ सवाट डिवीजन है, और ये हमारा जो है मर्दान डिवीजन में आता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो इम्तिजाज है इन तीनों जो है ना इलाकों का, और बहुत खूबसूरत इलाका है, लश ग्रीन है। और बचपन हमारा वहाँ पे, मैं पला बड़ा हूँ। बचपन में हम भागते होते थे परिंदों के पीछे, घोंसलों में हम जाते थे जो बाकी बच्चे होते हैं। और जो है ना कभी जो है ना ये जब मौसम आता था, बाहर का मौसम अब आता था, तो फुलवारियाँ होती थी, बड़े जो है ना खूबसूरत किस्म के जो है ना वहाँ पे फूल होते थे, और सरसों के फूल भी होते थे। साथ जो है ना हमारे अपने घर के साथ हमारे बाग थे, उसमें मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था। तो वो बादाम के जो जो फूलों के खास किस्म का एक बड़ी यूनिक सा कलर होता है, उसके साथ हम पले बड़े हैं। साथ खुबानियाँ होती थी, ठीक है, फिर कोई बड़े वाइल्ड फ्लावर्स होते थे। तो एक बड़ी खूबसूरत मेरी जो है ना उस जगह के साथ जो है ना वाबस्तगी है। और मुझे जब मैं ये अपने बचपन को याद करता हूँ, तो मुझे वो खुशहाल खान खट्टक जो पश्तो के बहुत मायना शायर थे, वो उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि उसका मैं ये तर्जुमा करूँगा कि जन्नत की याद आ जाती है जब मुझे जो ना अपने जो इलाके में मैं एंटर होता हूँ, और कहता मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना खूबसूरत वतन दिया। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये तो बहुत ही आपने बहुत अच्छा नक्शा खींचा है जहाँ पर आप पले बड़े। आई एम श्योर कि हम सब वहाँ जाना चाहेंगे। आपको मैं चंद जो है ना वो तस्वीरें भी मैं आपको वो कर रहा हूँ, वो भेज रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे 2-4 तस्वीरें मेरे पास कहीं। ठीक है, ठीक है। आपने जिक्र किया अपने वालिद साहब का अपने बात में, जब बचपन के उसमें जब आप मोमेंट शेयर कर रहे थे, तो आपका कैसा रिलेशनशिप था आपके वालिद वालदा के साथ? कैसे आप जब आप पल भर रहे थे, वो कैसे आपको ट्रीट करते थे? द वे यू आर टुडे, आई थिंक आप उनकी रिफ्लेक्शन है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरे वालिद साहब की डेथ तो बड़ी अर्ली हुई थी। मैं 10 साल का था उस जमाने में, 5th क्लास में था। और हमारे पेरेंट्स जो टिपिकल जो ट्रेडिशनल पेरेंट्स होते थे, मेरे वालिद साहब उनसे थोड़े से हट के थे कि वो आपके साथ प्यार भी करते थे और सख्त मिजाज के भी थे। मजहबी थे लेकिन बहुत ज्यादा इनलाइटेंड भी थे, क्योंकि बाहर वो रह चुके थे, सिंगापुर, मलेशिया, जो जमाने में 1930s में, तो ऑब्वियसली उन पे उस चीज का असर था। तो काफी इनलाइटेंड थे, और उनका खुद तो वो इतने आला तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन उन्होंने कोशिश थी कि उनके बच्चे पढ़े, और साथ हमारे जो जितने भी रिश्तेदार थे उनके लिए वो चंदा इकट्ठा करते थे कि वो पढ़ें। तो एक मैं समझता हूँ कि ये एक
टॉमस कार्लाइल जो है ना, उन्होंने अपने वालिद के बारे में चंद अल्फाज, बल्कि एक किताब लिखी थी इन रेमिनिसेंस ऑफ जेम्स कार्लाइल। तो वो ये कहता था कि मेरे वालिद जो है ना वो लास्ट कॉटेज जो है ना वो पीजेंट थे। तो वो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो इलाके में हम लोगों की कोई इतने वो नहीं है, छोटी थोड़ी सी जमीनें होती थी, सब लोग एक जैसे थे, वही गुर्बत थी। तो वो मैं उसके हवाले से जब मैं देखता हूँ तो उनके अल्फाज मुझे अपने वालिद साहब के बारे में याद आते हैं। मेरी वालिदा काफी अर्से तक माशाल्लाह जिंदा रही हैं, काफी स्ट्रिक्ट थी और बड़ी रिलीजियस थी। मैं जब सुबह हम कभी भी उठें तो वो हमें कहती, बल्कि जगाती थी, उठे नमाज पढ़े। तो मैं और मेरा छोटा भाई हम अपने कमरे से जो है ना वो जो है किसी दूसरे साइड पे जो मेहमानों का कमरा होता उसमें जाके सो जाता। हमने उसको कहते हम नमाज पढ़ ली, क्योंकि जिस चीज का भी हमें दुख है, लेकिन बहरहाल वो जवानी थी जी। तो बहुत बड़ा जबरदस्त आपका बचपन गुजरा। आप किसके सबसे, जब आप बचपन में सबसे ज्यादा किससे क्लोजेस्ट थे, यानी कोई ऐसा शख्स जिससे आप शेयर करते थे? सीम्स लाइक कि शायद आपका भाई होगा, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन आप बताना चाहेंगे कोई और कोई ऐसी पर्सनालिटी? जी भाई मेरे जो ना मेरे जो मुझसे बड़ा भाई, वो 2 साल जो है ना वो मुझसे बड़ा था, तो उसको हमारा आपस में अच्छी खासी लड़ाई भी होती, लेकिन खास रिलेशन था। लेकिन हमारे पड़ोस में लड़के होते थे, हम उनके साथ सारा दिन वो खेलते होते थे, हम शिकार खेलते थे गुलेल से। तो वो एक लड़का था जो हम जो है ना वो भागते जाते होते थे परिंदों के पीछे। तो वो था। फिर स्कूल में मेरे तकरीबन मेरे क्लास फेलो थे, मेरे कजन थे, और साथ 2 जो ना और लड़के थे जिनके साथ मेरा अब भी अभी तक जो है ना वो रिलेशन है। जब मैं कभी जाता हूँ तो हम वो शेयर करते हैं अपनी नीचे वो जो है ना वो जमीन पे बैठ के हम अपने जो ना बचपन के कुछ वाक़यात शेयर करते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। बढ़ते बढ़ते जब आप जैसे जैसे बड़े हुए, ऐसा कोई आपको इंसान, टीचर या कोई ऐसा इंसान मिला जिससे आप अभी तक इन्फ्लुएंस्ड हैं, अभी तक आप उस जैसा, या आपके डेली के एक्शंस आप किस तरह कहेंगे कि रिफ्लेक्शन है किसी ऐसे शख्सियत की? जी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक तो हमारे जो इंग्लिश का टीचर था, जो कि उसकी वजह से मुझे हमारे जो है ना जो स्कूल जैसे सारे स्कूल होते थे जो गवर्नमेंट स्कूल थे, और मुझे एक मुंशी प्रेमचंद का जो है एक अफसाना था जो कि उन्होंने लिखा था कि मस्जिद के मगरिब में तालीम का तूफान बेतमीज़ी बप्पा है, यहाँ मदरसों में कुत्ते लौटते हैं, और जब भी आप स्कूल में दाखिल होते हैं तो उस्ताद को आप नींद गुनूदगी के आलम में चारपाई पे लेटे हुए पाते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन तकरीबन सब स्कूलों में थी, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे कि जो ऑब्वियसली जिनकी वजह से एक इंग्लिश के टीचर थे, और फिर खास तौर पे हमारे जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद में था तो फरीद साहब हमारे फिजिक्स के टीचर होते थे, और जिनकी बड़ी जोरदार आवाज़ थी और बहुत खूबसूरत स्टाइल से फिजिक्स पढ़ाते थे, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और आज तक मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ता हूँ, तो वो ऐसे ऑफिसर थे जो आपको मोटिवेट करते थे, कभी आपको डिस्करेज भी करते थे जब आप कोई गलत काम करते थे, लेकिन ज़्यादातर वो मोटिवेट करते थे। तो उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है मुझ पर, और ऑब्वियसली मेरी फैमिली का था, मेरी वालिदा और मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे काफ़ी जो है ना वो सपोर्ट किया। फिजिक्स तो मेरा भी बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, आई लव इट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा तारिक साहब, आते हैं थोड़ा आपकी अभी की जो मसरूफियात हैं, अभी का जो आपका लाइफस्टाइल है, उसमें हम देखते हैं कि आप हर कम्युनिटी इवेंट पे माशाल्लाह से टाइम निकालते हैं। आपकी फैमिली आपसे माशाल्लाह काफ़ी खुश है, वो भी आपके साथ सपोर्ट करती है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपको प्राउडली रिलेट करते हैं खुद को आपसे, और आप टाइम निकालते हैं। आज भी आपने टाइम निकाला, हालांकि आप बहुत बिजी हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ, बैलेंस कैसे करते हैं लाइफ को? जी बड़ा मुश्किल होता है असल में। जब आपके जो ऑफिस, हम कहते हैं जी ऑफिस होता है, घर होता है, लेकिन एक्चुअली जब आप देखते हैं ऐसे नहीं होता है। आपका ऑफिस आपकी घरेलू लाइफ पे इन्फ्लुएंस करता है, और आपकी घरेलू लाइफ, ऑब्वियसली जिन लोगों की घरेलू लाइफ सही नहीं है तो वो उनको ऑफिस पे भी वो फोकस नहीं कर पाते। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी वाइफ बड़ी हमेशा से उसने बड़ी सेक्रीफाइसेस दी हैं, वो कि मुझसे खुश नहीं होती कि जब हमें टाइम नहीं देती हैं। आप जब मैं चला जाता हूँ, आज सुबह जब मैं उठा हूँ कोई तकरीबन 6 बजे,
تو میں اس کے بعد کوئی ڈرافٹنگ کر رہا تھا اور میں نے اپنے نیازی صاحب کو بھیجی کہ اس بات میں وہ نکالنے جو لوگوں کو میں نے خط لکھتے ہیں، تو وہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ جی آپ کبھی ہماری طرف بھی دھیان دیا کرو، لیکن وہ پھر بھی سمجھتی ہیں آبویسلی جو ہے نا ان کے اپنے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھریلو لائف ہے جو وائف کی وہ بڑی آسان ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتے. آپ نے پوری رسپانسبلٹی ہے بچوں کی ہے، آپ نے ایون میرے جو سامان کی پیکنگ یہ سب میری وائف نے خود ہی کی ہے. تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اس لحاظ سے، لیکن بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میرا زیادہ فوکس جو ہے نا وہ آفس پہ رہتا ہے. آفس میں رہتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات بتائی کہ آپ کی وائف جو ہے وہ آپ سے انسپائر ہے، تو آپ کا بہت ساتھ دیتی ہے، بہت انڈرسٹینڈنگ سپورٹنگ ہے. اس حوالے سے اس کو جس طرح آپ ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں، یہ ایک بڑی جس پوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں آپ اسٹل اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کریڈٹ دیتے ہیں. آپ ساری سکسیس جو ہے وہ خود نہیں رکھتے، بلکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی سکسیس میں آپ کے بچوں، آپ کی بیوی اور آپ کے ماں باپ کا بہت رول ہے. میں ایک چیز جو مجھے ہمیشہ انٹریگ کرتی ہے، اور آئی نو کہ آپ نے پہلے کہا کہ آپ لیڈر نہیں ہیں، بٹ ہماری نظروں میں آپ لیڈر ہیں، اور ایک جو چیز بڑی واضح نظر آتی ہے آپ کی لیڈرشپ میں وہ ہمبلنس ہے، کہ آپ بڑے گراؤنڈڈ ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے ہوا، یہ کہ آپ شروع سے ایسے تھے، بچپن سے تھے، یا کوئی ایسا لائف ٹرننگ ایونٹ ہوا آپ کی لائف میں، یا آپ نے سیکھا وقت کے ساتھ؟ نہیں، مجھے ایک جو ہے نا وہ میری والدہ ایک بات کرتی تھی کہ جی ایک ہوتا ہے وہ آئی وی پلانٹ ہوتا ہے نا، وہ کہتی تھی آپ کا ایون کدو کا جو ہے نا جو آگے جو ہے نا وہ ٹینڈر جس کو کہتے ہیں نا وہ جاتے، تو کہتی کہ یہ کیوں اتنا زیادہ اسپریڈ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمبل ہے، جو ہے نا اس کی گردن نیچے ہوتی ہے. تو اگر آپ ہمبل ہوں گے تو آپ جو ہے نا ترقی کریں گے. آپ کی اگر آپ جس دن سے آپ جو ہے نا ایروگنٹ ہوں گے تو اس دن سے آپ کی جو گروتھ جو ہے نا اسٹنٹ ہو جائے گی، جو ہے نا اسٹنٹڈ گروتھ ہوگی آپ کی، آگے آپ نہیں جا سکیں گے. تو یہ چیزیں جو بار بار وہ ہمارے ذہن میں، وہ کبھی کبھی ہم اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے اپنی والدہ کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایکچولی مذاق تو ہم ان کے ساتھ کرتے تھے، لیکن وہ ہماری جو لائف میں جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا میں یہ کہوں گا کہ رچ بس گئی ہے. تو یہ چیزیں پھر کئی اور واقعات ہیں جو کہ obviously آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں جو کامیاب لوگ رہے ہیں، اگر آپ ہمبل نہیں ہیں تو آپ انسان نہیں ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کی تعلیمات سے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ فتح مکہ کے واقعے کو دیکھو کہ جی جب مکہ فتح ہوا ہے تو وہ رسول پاک نے بجائے خود کریڈٹ لینے کے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو یہ ہیومینٹی کیسے ہمیں بہت بڑا ہمیں درس ملتا ہے. زبردست، بہت شکریہ. اچھا، ایک ہماری آڈینس سے یہ اسپیشل سوال آیا ہے اور وہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اقبال سے آپ بہت انسپائر ہیں اور سب جانتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، کینیڈا اردو ایسوسی ایشن کے سننے والوں کو کوئی میسج دیں گے؟ اقبال کی ریڈنگز آپ نے بہت کی ہیں اور اس کے حوالے سے. جی پہلی بات تو اقبال کے بارے میں یہ بتاؤں کہ وہ ان شخصیات میں سے جو ایک آئیکن، کلچرل آئیکن، لٹریری آئیکن آپ ان کو کہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو لارجر دین لائف ہوتے ہیں. ان کی جو شخصیت ہے اقبال کی وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور وہ خود ان کے الفاظ میں کہ اور ایک ہندوستان کے شاعر تھے علی سردار جعفری، انہوں نے اقبال کے بارے میں کہا تھا کہ اقبال شمع محفل کی طرح سب سے جدا، سب کے رفیق ہیں. تو ان کی شاعری میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو انہوں نے اس کو اجاگر نہ کیا ہو. ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ ہیومینٹی آپ میں کیوں ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ اس میں اقبال کی بھی تعلیمات کا بھی جو ہے بہت بڑا دخل ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اردو شاعری میں ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ شاعری کی روایات میں کہ آپ اپنی تعریف خود کرتے ہیں کہ جی مجھ سے کوئی بڑا شاعر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کافی جو بڑے اساتذہ تھے انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں. آپ جب اقبال کی شاعری پہ آپ غور کریں گے تو انہوں نے جگہ جگہ پہ یہ کہا ہے کہ میں اپنی شاعری سے شرمندہ نہیں ہوں. سینکڑوں سالوں میں ایک عطار پیدا ہو، تو فرید الدین عطار جو فارسی کے مشہور شاعر تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے
ایک دوسرا جو واقعہ تھا جب ان سے اسٹوڈنٹ ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ جی ہم نے ملٹری اکیڈمی جو ہے نا وہ اپنے آپ کے نام پہ ہم نے وہ کرنی ہے. تو اس نے کہا یار میرا کیا کنٹریبیوشن ہے ملٹری اکیڈمی میں, میں تو ایک عام سا آدمی ہوں, آپ نے اگر ملٹری اکیڈمی بنانی ہے تو وہ ٹیپو سلطان کے نام پہ بنائے. پھر گورنمنٹ کالج جو لاہور کے اسٹوڈنٹ تھے جب ان کے پاس گئے ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے نا آپ ہمیں جو ہے نا ہم نے یوم اقبال بنانا ہے. تو انہوں نے کہا یار یوم اقبال منانے سے تو بہتر ہے کہ آپ یوم بے دل منائے. مرزا عبدالقادر بے دل جو کہ فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں تھے اور ہیں بھی, میں یہ کہوں گا ابھی تک زندہ ہیں ماشاءاللہ, ان کا کلام اتنا عظیم ہے. تو وہ یہ آپ کی ایک ہیومینٹی ہے, ٹھیک ہے, اور شاعری تو ان کی ہے ہی, ٹھیک ہے. ان کا جو ہے نا مذہبی تعلیمات کے بارے میں وہ سید عابد علی عابد نے کہا کہ جب اقبال کو پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اقبال نے ورڈزورتھ کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میری جوانی میں نے ورڈزورتھ کو پڑھا نہ ہوتا تو شاید میں ایتھیسٹ ہوتا. تو آپ ایسا آدمی جو آپ کو وہ بناتا ہے, یقین دلاتا ہے, آپ کا جو ہے نا جو اپنی ذات پہ آپ کا یقین ہوتا ہے اور آپ کی اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کا یقین ہوتا ہے, اور جو ہے نا آپ کے اپنے مذہب پہ جو ہے نا وہ آپ کا یقین جو ہے نا وہ محکم ہوتا ہے. ہم آپ نے کافی عرصہ گزارا وینکوور میں اور آپ کافی عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں. آپ کا ہیپیسٹ مومنٹ آف یور لائف ابھی تک انکلوڈنگ ابھی اگر میں پوچھوں تو خوشی کا موقع کوئی ایسا ایک مومنٹ بتائیں گے؟ جی میں جب میں نے انٹر کیا تو میڈیکل کالج میں داخلے کے اس زمانے میں بہت مشکل سے آپ کو داخلہ ملتا تھا, اور ہم جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا وہ آئیڈیلائز کرتے تھے اس کو, جو ڈاکٹر ہوتے تھے جتنے بھی تھے. تو جب مجھے داخلہ ملا اور میں جا رہا تھا جو ہے نا اپنا سامان جو ہے نا وہ بوریا بستر گول کر رہا, تو میرا بھائی تھا اس نے بیٹھ کے مجھے اپنی گھڑی دی. تو وہ لمحہ مجھے اس کے بعد تو پھر میرے پاس بڑی گھڑیاں آئی, ٹھیک ہے, لیکن وہ گھڑی جو ہے نا وہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے. وہ سیکو 5 گھڑی تھی جو کہ میرے پاس ہمارے گھر میں ابھی تک پڑی ہوئی ہے. تو وہ ایک میرا یادگار لمحہ تھا, کیونکہ میں بڑا ایک اس میں ایک تو میں پراؤڈ فیل کر رہا تھا کہ جی مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ میں, دوسری آپ کی جو فیملی کے آپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے, یہ جو ہے نا میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بہت بڑا لمحہ ہے. اچھا طارق صاحب, آپ نے میڈیکل اسکول کالج کا ذکر کیا, تو ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ابھی آپ فارن منسٹری میں ہیں, ممبر ہیں اس کے, تو کس وقت آپ نے یہ چینج کیا, شفٹ کیا ان دی کیریئر میڈیکل سے, آپ اتنے خوش ہو کے گئے, تو واٹ ہیپن, آپ نے چینج کیسے کیا؟ جی میں 3rd ایئر میں تھا. اچھا. اور 3rd ایئر میں میں نے ارادہ کیا کہ ساتھ میں پڑھتا تھا لٹریچر اور بہت ساری جو ہے نا وہ جو چیزیں تھیں, تو میں نے سوچا کہ اتنا میں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ناول اس زمانے میں نے اردو لٹریچر پہ پڑھے تھے, جیسے آنگن ہو گیا, جو ہے نا وہ کیا نام ہے اداس نسل عبداللہ حسین کی, اس طرح کے ناول. تو پھر میں نے سوچا کہ جی CSS کا امتحان تو میں اس میں اردو سبجیکٹ بھی میں نے رکھا ہوا تھا, اور ساتھ جو ہے نا وہ ہسٹری بھی میں پڑھ رہا تھا, مختلف جو ہے جو جنرل نالج وغیرہ. تو میں نے سوچا کہ چلیں اب جو ہے نا اتنا میں پڑھتا ہوں تو CSS کا امتحان بھی دوں. اور اس زمانے میں ایک ٹرینڈ بھی تھا پاکستان میں, کافی ڈاکٹر جو ہے نا وہ سول سروس میں تھے. میرے خیال میں مجھے یہ جہاں تک یاد پڑتے تقریباً 1/3 سے زیادہ جو ہے نا جو ڈاکٹر تھے جو ہمارے بیچ میں 120-119 جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے تھے. لیکن مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہوا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جو ایک ول ڈورانٹ ایک فلاسفر تھے, تو انہوں نے لکھا ہوا کہ ہسٹری شوڈ بی ریٹن بائی فلاسفرز اینڈ فلاسفی شوڈ بی ریٹن بائی ہسٹورینز. تو میں یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹروں کو بھی میڈیکل فیلڈ میں ڈپلومیسی میں آنا چاہیے. اچھا طارق صاحب, اب تھوڑا سا ایک سوال ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہیپیسٹ مومنٹ کے بارے میں بتایا, تو اب ایک سوال یہ ہے کہ اب آپ کو ہم جاننا چاہیں گے کہ اینی تھنگ دیٹ وریز یو دا موسٹ,
آپ کو کوئی چیز ایسی ہے جو پریشان کرتی ہے زندگی کے بارے میں, the way قوم کے بارے میں, اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں, آپ کو کوئی چیز خوفزدہ ہے, کوئی چیز پریشان کرتی ہے دل کو؟ انسان کی زندگی میں کہتا ہوں خوشی اور غم سے عبارت ہے. آپ زندگی میں ڈیلی آپ پریشان رہتے ہیں, آپ اداس رہتے ہیں, آپ اس کے بعد جو ہے نا وہ اوبیسلی غم کے بعد خوشی آتی ہے, قرآن آیت ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ ہر وقت خوش رہتے ہیں, کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت جو ہے اداس رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی بھی ایسی. ہم بڑے آدمی لیڈرز کا ذکر کیا, تو میں منڈیلا جو کہ ایکچوئل لیڈر تھا, تو میں یہ سوچتا تھا کہ اتنی ریزسٹینس اور آپ کو اتنی ٹارچر کرتے ہیں, آپ کو جو ہے نا وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں آپ کو رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا خطرے, بچوں کو آپ کی وائف کو ہراس کیا جا رہا ہے, آپ کے بچوں کو جو ہے نا وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور پھر بھی یہ لوگ اپنے مقصد سے جو ہے نا وہ دستبردار نہیں ہوتے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. تو میں ان کی جو ہے نا لانگ واک ٹو فریڈم, ان کی جو ہے نا آٹو بایوگرافی جو کہ پڑھنے کی قابل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو پڑھنا چاہیے. تو کئی جگہ پہ وہ کہہ رہے کہ جی جب مجھے پولیس والے نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں پریشان ہو گیا, ڈر گیا میں. تو ڈر جو ہے نا آپ کی جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں نا ان میں بھی ڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور تو یہ جو ہے نا میرے خیال میں شاید کہ کوئی بالکل اللہ ولی ہو جس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو, وہ نہ ڈرتا ہو. میری جو ہے نا زندگی میں بھی ایسے واقعات آتے ہیں. آپ اگر ایون آپ چھوٹی سی کنفرنٹیشن بھی کسی کے ساتھ لیتے ہو تو آپ پریشان ہوتے ہو. تو مجھے جو ذاتی جو ہے نا زندگی میں جو فیوچر کے بارے میں مجھے ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں ایسی جو ہے نا وہ کنڈیشن نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں. میری والدہ تھی جو کہ بڑی فعال زندگی انہوں نے گزاری تھی, لیکن آخر میں ان کو اسٹروک ہوا ہے, اور 3 دفعہ, تیسری دفعہ وہ بالکل جو ہے نا وہ ڈسکریج ہو گئی. اس اسٹروک کے بعد 2 دفعہ وہ ریکور کیا انہوں نے. تو وہ پھر میں نے دیکھا ہے کہ جی میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جی میری ایسی کیفیت ہو گئی, میں بستر پہ لیٹا ہوں ہیلپ لیس ہوں. تو مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے خوش قسمت آدمی یہ ہیں جیسے میرے والد صاحب تھے جن کو اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو کبھی مطلب آپ کو کسی پہ جو ہے نا وہ آپ نے وہ نہیں, آپ کو جو ہے نا آپ کو کسی کا جو سپورٹ تو چھوٹے موٹے سپورٹ تو آپ کو ہر وقت چاہیے ہوتی ہے, لیکن ایک ایسی چیز جس میں آپ پورے خاندان کو آزمائش میں ڈالیں, اپنے بچوں کو, جو کہ وہ بڑا مشکل مرحلہ تو ہوتا ہے. تو مجھے اس چیز سے کبھی کبھی خوف رہتا ہے. اچھا طارق صاحب, اگر زندگی میں کبھی آپ کو موقع ملے دوبارہ جینے کا, زندگی میں دوبارہ بیک ان لائف جانے کا, بیک ٹریک کرنے کا, تو اینی تھنگ آپ کچھ چینج کریں گے یا دوبارہ ایسی ہی زندگی جئیں گے جیسے آپ نے؟ دیکھیے میری زندگی میں جتنی میں نے غلطیاں کی وہ میں کبھی نہیں دہراؤں گا. مجھے پتہ ہے کہ جی میرا جو ہے کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں چلتا نا کہ آگے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن سب چیزیں آپ کے پاس وہ ٹائم مشین ہو اور آپ پھر جو ہے نا وہ ماضی میں چلے جائیں, تو میں کہوں کہ جی یہ واقعہ میں نے اس وقت کیا تھا. آپ کی بڑی جو ہے نا ریگریٹس ہوتی ہیں زندگی میں. اگر کوئی کہتا ہے مجھے کوئی نہیں ہے, وہ ہوتا ہے جو کہ فیض صاحب کی بات ہے کہ دل میں ہے ہر داغ بجز داغ ندامت. یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کوئی میجر چیزیں نہیں کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کے بہت سارے زندگی میں واقعات ایسے آتے ہیں جو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, اور وہ آپ نے نہیں کیے. وہ فیض صاحب کے بقول کے وہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, کام عشق کے آڑے آتا رہا اور اس سے کام لکھتا رہا, اور آخر میں تنگ آ کر دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں جو ہے نا یا تو عشق کروں اور یا کام کروں, یہ درمیان کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی. اچھا طارق صاحب, ہمارے کینیڈا اردو ایسوسیشن کی آڈینس کے لیے آپ کو میسج کرنا چاہیں گے, سننے والوں کو, جاننے والوں کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ لوگوں نے, میں دیکھ رہا ہوں جتنا میرے تقریباً 6 سال پورے ہونے والے ہیں, اس میں نے دیکھا آپ لوگوں نے بہت سارے کام کیے ہیں. آپ نے
جو ہے نا وہ نئے آرٹسٹ کو جو ہے نا انٹروڈیوس کیا ہے, کچھ آپ نے بڑی انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کیے, شعر و شاعری کے حوالے سے آپ نے کام کیے, اقبال ڈے پہ کافی کام کیا آپ لوگوں نے. لیکن ہمیشہ ہر آرگنائزیشن میں, وہ کونسلیٹ ہو, وہ کینیڈا اردو ایسوسی ایشن ہو, وہ پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن ہو, پاکستان کینیڈا کلچرل ایسوسی ایشن ہو, آپ کو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی غلطیاں کیا ہیں, اور آپ جو ہے نا اس سے سیکھتے ہیں, اور آپ ان, جیسے میں نے کہا کہ جی میں نے جو میرے ریگریٹس ہیں ان کو میں کبھی ریپیٹ نہ کروں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ کا کیا, آپ کے جو ویک پوائنٹس ہیں آپ ان کو کر سکتے ہیں, ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ایک ہماری جو زیادہ تر آرگنائزیشن کا مسئلہ ہوتا ہے ممبرشپ کا ہوتا ہے. کچھ آرگنائزیشن ایکسکلوسیو ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں آنا چاہ رہے, کچھ بعض اوقات ہمارے لوگ نہیں آنا چاہ رہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ممبرشپ کو ایکسپینڈ کریں. کلچرل فرنٹ پہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہوتا, شعر و شاعری بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کلچرل کام کریں. جو جیسے آپ نے یہ کچھ آرٹسٹ کو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے, ٹھیک ہے, پھر ایک پروگرام مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کی میوزک پہ آپ لوگوں نے شاید ایک پروگرام کیا تھا, وہ ٹورنٹو سے ایک لڑکا آیا تھا, اس نے وہ کوئی پریزنٹیشن کی تھی. تو کافی کچھ کرنے کو ہے, ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی آپ کو جو جدید ٹیکنالوجی, ہم ٹیکنالوجیکلی ہم لوگ جو ہے نا اس لیول پہ نہیں ہے جو کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. ایون میں آپ کو اپنے جو کونسلیٹ کے جو ہیں مسئلے مسائل ہیں, وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جی ہم سب لوگ جو ساری آرگنائزیشن جتنی آرگنائزیشن ان لوگوں کو جو ماڈرن جو ہے نا, جو آپ کو جو ٹیکنالوجی اور جو انوویشن ہے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو جو جدید تقاضے ہیں اس کے مطابق جو ہے نا آپ کو ڈالنا چاہیے. بہت شکریہ طارق صاحب. اور ایک میسج اگر آپ کوئی دینا چاہیں گے ہمارے وینکوور میں بیٹھے جتنے ہمارے پاکستانی لوگ ہیں, اس میں جو ینگ پاکستانی ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کے بارے میں تو میں یہی کہتا ہوں کہ جی آپ جو بھی پاکستانی ہیں یہاں پہ ینگ ہوں یا پرانے لوگ, خیر ان کا تو اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اوبیسلی بڑا ٹائم لیتی ہیں آپ جو ہے نا ان کو اپنے آپ کو ایک نئی ڈائریکشن دینے میں. لیکن نوجوان لوگ چونکہ بڑی جلدی جو ہے نا وہ آپ جو میں نے آپ کو جو تقاضے ہیں ماڈرن تقاضے ان کے مطابق اڈاپٹ کرنے میں اوبیسلی ان کو زیادہ آسانی. تو میں ان کو ایک چیز جو کہوں گا, میں کہوں گا کہ جی میں نے جو فیل کیا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانی پالیٹکس میں انوالو ہیں, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اور پی پی پی, یہ چھوڑیں. یہ چیزیں جو ہیں آپ فوکس کریں یہاں کے پالیٹکس پہ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کے جو حالات ہیں, جو گلوبل افیئر میں کینیڈا کا رول کیا ہے, ٹھیک ہے, نارتھ امریکہ جو ہے نا فری ٹریڈ نیفٹا جو اب کہ اس کی جگہ پہ نئی جو ہے نا وہ آرگنائزیشن بنی ہے, ٹھیک ہے, نیا اوبیسلی اسی کے اسپرٹ کے تحت جا رہے ہیں. آپ ان قسم اس طرح کی چیزوں کو سمجھیں, ٹھیک ہے, آپ کی کمیونٹی کا یہاں کے پالیٹکس میں کیا رول ہو سکتا ہے, آپ کو جو ہے نا کیا جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو والنٹیئرز کرنا چاہیے. آپ کو جو مختلف جو ہے نا یہاں پہ جو آرگنائزیشنز ہیں, جو مختلف میں نے آرگنائزیشن کے اندر دیکھا ہے کہ جی ہمارا کوئی ایسی جو ہے نا کوئی وہ آرگنائزیشن نہیں ہے جو پاکستانی جو ہے انکمنگ جو نیو کمرز جو ہیں پاکستانی ان کو گائیڈ کر سکیں گے, جن کو کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیا ان کو پرابلمس ہو سکتی ہیں. کئی مختلف جو ہے نا ایشوز ہیں جن میں ان کو انوالو ہونا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ جی بجائے یہ کہ آپ جو ہے نا جو سروسز سیکٹر میں ہوں, آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب کریں, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بزنس جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ سیٹ اپ کریں, اور وہ میرے خیال میں جو ہے نا ان کے ساتھ اگر اپنے فیوچر کو وابستہ کریں تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لانگ رن لوگوں کے لیے زیادہ کیا کہتے ہیں کامیابی کی ضامن ہو سکتی ہے, اور وہ سب لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے.
बेसिकली मोर सस्टेनेबल सोसाइटी जी डेवलप करें जी टुवर्ड पाकिस्तानी कम्युनिटी जी बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे वेन्यूज जैसे आपने कहा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है पाकिस्तान के अभी तक जी पॉलिटिकल उसमें प्लेटफॉर्म पे वो रिप्रेजेंटेशन हो जाए प्लस गवर्नमेंट सेक्टर पे प्लस वॉलंटियरिंग जी सेक्टर जी में हम बिल्कुल ज़्यादा पाकिस्तानी इन्वॉल्व हों जी आई थिंक बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जी सुनने वालों के लिए हम एज ए पाकिस्तानी हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम जी अच्छे काम करेंगे तो हम एक अच्छा इमेज अपने मुल्क का देंगे थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला ये एक बहुत हमारे लिए एनलाइटनिंग इंटरव्यू था और हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपकी आप यहाँ तशरीफ़ लाए और एक बड़े अरसे के बाद आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ आजकल जो हालात थे ऑब्वियसली उसकी वजह से आपका जो ना वो कुछ लोगों के साथ आपकी जो राब्ते हैं कुछ अ, टूट गए थे हमारे जो राब्ते थे वो किसी हद तक अगर टूटे नहीं थे तो कम हो गए थे तो आप लोगों ने उसको बहाल किया और जो यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उसको मद्देनज़र रखते हुए कोविड के हवाले से आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू गोहरे